पिछले दिनों अक्टूबर का चांद चमका। लोगों ने कहा जैसा चमकदार चांद इस महीने में होता है किसी दूसरे महीने में नहीं होता। जो लोग ये कहते हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने लद्दाख का चांद नहीं देखा। वहां का चांद चमकने के लिए महीनों का पाबंद नहीं। वो जब रोशनी लुटाने पे आता है और दरिया में नीली चांदी बहती है तो लगता है कि दरियाए सिंध कैलाश से नहीं चांद से निकला है। लद्दाख जैसा चमकीला चांद मैंने कहीं और नहीं देखा। इस चांदनी में आप किताबें पढ़ सकते हैं, इल्म से अपनी तकदीर संभाल सकते हैं। इस चांदनी में आप हथेली की लकीरें पढ़ सकते हैं, तकदीर का हाल जान सकते हैं। मुझे अपनी तकदीर पर यूं नाज हुआ कि दरिया के साहिल से लगा लगा मैं छोटी सी सड़क पर आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ना जिंदगी की अलामत होता है। रात के सन्नाटे में सिर्फ पहाड़ी नालों का शोर था और पड़ोस की वादियों में जंगली जानवरों की दूर की आवाजें थीं। अचानक मंजर बदला और एक वादी रोशनियों से जगमगाती नजर आई। यहां पहले कभी एक छोटा सा गांव स्पुतुक हुआ करता था। थोड़े से कच्चे मकान थे जिनके पिछवाड़े छींटे उड़ाता हुआ दरिया और अगाड़ी धूल उड़ाती हुई कच्ची सड़क जिस पर कभी गांव के इकलौते दुकानदार की पुरानी सी टैक्सी दौड़ा करती थी तो गुबार के तूफान उठा करते थे। अब वहां फौज की बहुत बड़ी छावनी बन गई है, बैरिकें बन गई हैं, कोठियां और बंगले बन गए हैं। वो छोटा सा स्पुतुक बड़ा सा स्पुतुक बन गया है जिसके बीचों बीच वो गांव की इकलौती दुकान अब भी है। मेरा अगला पड़ाव यही गांव था। चांदनी में इसके दरोबाम साफ नजर आए। कैसी रोशन चांदनी थी वो। पहाड़ों से ढलकती रेत और मैदानों में फैले पत्थर तक यूं दिखाई दे रहे थे जैसे रात न हो दिन का उजाला हो। कुछ लोग कहते हैं कि लद्दाख की फजा साफ शफाफ है इसलिए यहाँ रात को साफ नजर आता है। कुछ लोग कहते हैं कि लद्दाख बहुत ऊंचाई पर है, यहाँ ऑक्सीजन कम है, इस वजह से आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाती हैं, चुनाचे रात को साफ नजर आता है। मेरा तो ख्याल है कि ये महात्मा बुद्ध की सरजमीन है। गौतम की तरह एक जरा सा ध्यान लगाइए, ज्ञान के सारे दरीचे आप ही आप खुल जाते हैं। लोग समझते हैं कि बिनाई तेज हो गई। इस पुतुक के गांव में सवेरा हुआ तो सूरज अगरचे निकल चुका था मगर देर से नमूदार हुआ। पहाड़ों के पीछे से उभरते उभरते कितनी ही घड़ियां बीत जाती हैं। सूरज निकला तो गांव के घरौंदों में चूल्हे रोशन हुए और धुआं उठने लगा। छावनी में घंटे बजने लगे और परेड की तैयारियां शुरू हुईं। कुछ देर बाद साफ सुथरे लिबास पहने बच्चे घरों से निकले और स्कूलों की तरफ चल पड़े। बकरियों के रेवड़ उधर रवाना हो गए जिधर हरियाली थी और छावनी की कैंटीन में कुर्सियां लगाकर मेजें सजा दी गईं। गांव की दुकान खुली और जरा देर बाद कसी कसी चोटियां गूंथे नाशपाती जैसे रुखसारों वाली लड़कियां हाथों में टीन के कुप्पे लिए तेल खरीदने आने लगीं। दरिया का शोर मध्यम पड़ा, मोटर गाड़ियों का शोर बुलंद होने लगा और मैं गांव की सैर को निकल खड़ा हुआ। जरा सी देर लगी और मैं गांव के बाशिंदों में घुल मिल गया। वो बोले तो साफ पहचाने गए कि उन्होंने ध्यान लगाया है और ज्ञान के दर्पण उन पर वाह हो चुके हैं। बहुत थोड़े से गांव होंगे जिनके बाशिंदे जिंदगी को यूं बरतते हों और जिंदगी के मामलों को यूं समझते हों। शायद इसका एक सबब यह भी होगा कि शहर अब बहुत करीब था। लेह यहां से सिर्फ 5-6 किलोमीटर दूर था। अब ये लोग दुनिया से कटे हुए नहीं थे। पहले मेरी मुलाकात स्पुतुक के किसान सनम रिगजन से हुई। अक्सर लद्दाखियों की तरह देखने में नौ उम्र लगते थे मगर अच्छे खासे बड़े निकले। सनम रिगजन से बातें शुरू हुईं और वो चूंकि किसान हैं इसलिए जल्द ही दरियाए सिंध की बात छिड़ गई। मैंने पूछा कि क्या आप अपनी ज़मीनों को इसी दरिया के पानी से सैराब करते हैं? हाँ, इसी दरिया के पानी से हमें फ़ायदा मिलता है। अच्छा, ये बताइए कि आप यहीं के पुराने बाशिंदे हैं या कहीं और से हैं? मैं इधर का ही हूँ, दिल्ली का, इसी स्पुतुक का। कभी आपको ये ख्याल नहीं होता कि आप बाकी दुनिया से इतनी दूर इतने कटे हुए हैं? इतना नहीं ख्याल आता जी। अब हमें भी अभी तो यहीं पैदाइश हमारा इधर ही है ना, तो हमें अच्छा लगता है इधर ही।
یہ بتائیں کہ تو آپ لوگ تو پرانے بدھسٹ ہیں، آپ کے جو بچے ہیں جو اب پڑھ لکھ گئے ہیں، ابھی دھرم سے ہے ان کا لگاؤ؟ ہاں لگا ہوا جی. خود آپ کے بچے ہیں؟ میرے بچے سر، میرے 4-5 بچے سر. کیا کرتے ہیں وہ؟ میرا بڑا لڑکا جموں میں پڑھتے ہیں، ویسے کالج میں جہاں، اور لڑکی ایک ملازم لگا ہے تھوڑا کلر وغیرہ. تو 1-2 بچے اور چھوٹے اسکول میں پڑھتے ہیں. اچھا، ابھی تو آپ خود دیکھنے میں بچے لگتے ہیں. کیا کریں سر. اچھا، آپ کا جو بڑا بیٹا ہے وہ پڑھ لکھ کر کیا بنے گا؟ اب دیکھیے صاحب، آپ وہ کیا بننا چاہیں اسی کے اوپر ہے جی. جیسے تعلیم پڑھے اچھا بنے تو. جموں میں تعلیم پا رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے وہ لیہ واپس آ جائے گا؟ آئے گا جناب. ویسے تو اب نہیں آئے گا تو اس کی مرضی ہے، ویسے تو آنا تو چاہیے. لیکن آپ کے ہاں نوجوان جو ہے وہ اپنی لڑکی اپنی مرضی سے ڈھونڈتا ہے یا آپ ڈھونڈتے ہیں اس کے لیے؟ پہلے زمانے میں تو ماں باپ وغیرہ ڈھونڈتے تھے کچھ. خیر آج کل تو بچے لوگ کچھ زیادہ اپنا پسند بھی کر دیتے ہیں. کیسی شادی کے بعد کیسی نپٹتی ہے؟ لڑائی جھگڑے زیادہ تو نہیں ہوتے؟ وہ تو اپنے اپنے اوپر ان کے اوپر جیسے ہوتے ہیں ویسے؟ جھگڑا بہت تھوڑا بہت ہوتے ہیں جی. اگر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی میں تو اس کی وجہ زیادہ تر کیا ہوتی ہے؟ زیادہ تر کس چیز میں ہوگا سب؟ ایسے پیسے کی کمی، غریبی؟ ہاں پیسے کے اوپر بھی، تھوڑا کام کے اوپر بھی کیسے، یا کوئی بچے کے بارے میں بھی ہو جاتا ہے نا، چھوٹے موٹے کام کے اوپر بھی. نشہ تو نہیں کرتے لوگ یہاں؟ نشہ تو اتنا نہیں کرتے، ویسے تھوڑا بہت نشہ یعنی پیتے، یا لوکل چھنگ ہوتا ہے یہاں کا بنا ہوا وہ ہوتا ہے. اچھا، اور یہ بتائیں کہ اتنی دور آپ کٹے ہوئے ہیں، یہاں نہ سبزی نظر آ رہی نہ پھل نظر آ رہے ہیں، آپ لوگ عام طور پہ زیادہ تر کیا کھاتے ہیں؟ عام طور پر ہمیں تو سبزیاں تو کچھ تھوڑا بہت ہمارا ہوتے ہیں سب، آلو وغیرہ. تو دال وال جو اپنا ہوتے ہیں نا سردیوں کے لیے، کچھ لوگ تو یہاں ہمیں زمین پر دبا کے رکھتے ہیں سبزی، گوبھی آلو وغیرہ سیزن کے لیے. ہاں جی ہاں. تو ایسے ٹائم پاس کر دیتے انہوں نے. آپ لوگ گوشت کھاتے ہیں؟ گوشت بھی کھاتے ہیں جی، کچھ آدمی بدھسٹ کھا لیتے ہیں گوشت؟ کچھ کچھ کھاتے ہیں جی. اچھا، ہمارا لاما لوگ وغیرہ نہیں کھاتا، باقی کچھ تھوڑا بہت کھاتے. اچھا، اب یہ بتائیے کہ آپ تو بالکل دریا کے پاس رہتے ہیں، یہ بالکل پیچھے جہاں بیٹھے ہیں دریا سندھ بہ رہا ہے اور بالکل چھوٹا سا ہے، آگے میدانوں میں یہ دریا 4 میل چوڑا ہو گیا ہے. تو کیسا رہتا ہے سال بھر یہ دریا، ذرا بتائیے مجھے. دریا کس طرح جی؟ ویسے یہ دریا تو ہر سال بہتے رہتے ہیں ویسے جی. اچھا. پانی کی کمی پیش ہوتا ہے، گرمیوں میں زیادہ پانی آ جاتا ہے، اب سردیوں میں کم ہو جاتا ہے جناب. اچھا، کبھی ایسا بھی ہوا کہ دریا بالکل سوکھ گیا؟ میرے ٹائم تو نہیں دیکھا ابھی تک، نہیں سوکھا، کبھی نہیں سوکھا یہ دریا. اپنے بڑوں سے کبھی سنا ہے کہ دریا نہیں سنا، بالکل؟ کبھی نہیں سنا میں تو. ویسے یہ سوکھا کر کے. میں سوچنے لگا، انسان کو دعا دی جاتی ہے کبھی مغموم نہ ہو، بستی کو دعا دی جاتی ہے کبھی ویران نہ ہو، کھیتی کو دعا دی جاتی ہے ہری بھری رہے، دریا کو دعا دی جائے تو شاید یہی دعا دی جائے گی کہ کبھی خشک نہ ہو. اس روز لداخ کے چھوٹے سے سنگھے دریا پر پیار آیا، کچھ تبسم کے ساتھ، کہ مجھے جہانگیر بادشاہ کی وہ بات بہت یاد آئی جب اس نے ہندوستانیوں کے بارے میں لکھا تھا کہ عجب لوگ ہیں، دریاؤں کے کنارے مکان بناتے ہیں تو مکانوں کی پشت دریا کی طرف کر دیتے ہیں اور سارے نظاروں سے محروم رہتے ہیں. اس پتک کے سارے مکان دریا کی طرف پشت کیے ہوئے تھے. لوگ اس کے نظارے سے لطف اندوز ہونے کے بجائے گھر کا کوڑا کرکٹ گھروں کے پچھواڑے پھینک رہے تھے. لداخ میں دریائے سندھ کا پانی کبھی صاف شفاف ہوا کرتا تھا، لوگ بے دھڑک پیتے تھے. اس روز جو میں چلو بھر کر پینے لگا تو میرے میزبانوں نے روک دیا، کہنے لگے کہ اب یہ پانی پینے کے قابل نہیں رہا، فوج والے اسے صاف نہیں رہنے دیتے. میں نے بھرا ہوا چلو وہیں خالی کر دیا. مگر جی بھر کر جہاں باتیں کیں وہ ہر قسم کے مال مسالے سے اوپر تک بھرا ہوا گاؤں کا جنرل اسٹور تھا. وہی کچی سی عمارت، وہی سپاٹ چھت، باہر ایک طرف شیشے کی ہزاروں بوتلوں سے چنی ہوئی دیوار. یہ وہ بھاری بھرکم بوتلیں ہیں جو سری نگر سے گرمیوں کے موسم میں ٹرکوں پر لد کر آ جاتی ہیں، پھر خالی ہوتی جاتی ہیں اور ان کی دیواریں کھڑی ہوتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ اگلی گرمیاں آ جاتی ہیں اور یہ بوتلیں ٹرکوں میں لاد کر دوبارہ نیچے بھیج دی جاتی ہیں. وادی کشمیر اور باقی ہندوستان کو لداخ میں نیچے کہا جاتا ہے یا پھر ڈاؤن کہا جاتا ہے. عجب اصطلاح ہے جو ان لوگوں نے خود ہی بنا لی ہے. اس پتک کے جنرل اسٹور کے مالک سے میری جو بات چیت ہوئی اس نے تو میری آنکھیں کھول دیں. یہ دیہاتی آج کی دنیا اور آج کے ماحول سے کتنا باخبر ہے، میں حیران رہ گیا. اپنی تھوڑی سی گفتگو میں اس نے پورے لداخ کی پوری بات کہہ سنائی اور آنے والے خطروں کی صاف نشاندہی کر دی.
آپ بھی سنیے. میرا وہی رسمی سوال تھا. آپ کا کیا نام ہے؟ جی میرا نام وانگدوس ہے. آپ کے گاہک کون لوگ ہیں؟ ہمارے پہلا تو گاؤں والے ہیں، اور دوسرا یہ ٹھیکیدار ہیں، اور تیسرا یہ فوجی لوگ بھی یہیں آتا ہے. دلی میں جو ٹوتھ پیسٹ 3 روپے کا ملتا ہوگا وہ آپ کے یہاں کتنے کا ملتا ہے؟ جی ہاں، وہ ہمارے یہاں 4-5 روپے ہے، کیونکہ ہمیں اس میں جہاز کا کرایہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ لگتے ہیں، اس لیے یہاں پر کافی مہنگا ہو جاتے ہیں. یہاں کے لوگ دیکھنے میں تو غریب ہیں، خرید لیتے ہیں اس چیزیں؟ جی ہاں، خریدتے ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں لوگ دیکھنے میں غریب ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہاں لوگ واقعی غریب ہیں یا یہ کہ سب کی روزی ٹھیک ٹھاک لگی ہوئی ہے؟ ویسے تو یہاں کے لوگ غریب ہی ہے، بہت غریب ہے، کیونکہ یہاں شہر میں تو اتنا غریب نہیں ہے، لیکن یہاں سے گاؤں میں تو بہت ہی غریب ہے. ان کا تو یہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ مطلب کوئی بھی یوز کرنا بہت ناممکن ہے، یہ کبھی یوز کرتے بھی نہیں ہیں. جی یہ بتائیے کہ آپ یہاں کتنے عرصے سے اسٹور ہے آپ کا؟ کوئی لگ بھگ 71 سے ہی ہم نے یہاں دکان کھولا تھا. پہلا دکان اس گاؤں میں نے ہی کھولا تھا سر. 18-19 سال ہو گئے. جی ہاں سر. 18-19 سال میں لوگوں کی مالی حالت میں، روپے پیسے کی حالت میں آپ نے دیکھا ہوگا کیا فرق پڑا ہے اس سارے برسوں میں؟ وہ تو بہت ہی فرق پڑا سر. پہلے تو اتنا پیسہ ہوتا ہی نہیں تھا لوگوں کے پاس، بڑے مشکل سے ہمیں کوئی 50-60 روپیہ یا 100 روپیہ کا سیل ہوتا تھا پر ڈے. لیکن آج کل تو لوگوں کو چیزیں نہیں ملتے ہیں، پیسے تو ہے کافی ہو گیا ہے. جی ہاں، ابھی تو روزگار بھی اچھا ہو گیا، ان کو کئی نوکری پہ لگ گیا ہے. پہلے تو اتنا نوکری کرنے والا ہی نہیں تھا، صرف بس کھیتی باڑی پر ہی نربھر رکھتے تھے. آپ اگر برا نہ مانے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں اب آج کل آپ کی روزانہ بکری تقریباً کتنی ہوتی ہے؟ آج کل تو کافی بڑھ گیا ہے سر. ویسے روز کی سیل 3-4 ہزار روپے ہو جاتے ہیں. یہ بتائیے کہ آبادی یہاں کی گھٹ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، یا ایک جگہ ٹھہری ہوئی ہے؟ نہیں، ابھی تو کافی بڑھ گیا ہے. پہلے تو جیسے آپ نے دیکھا ہے اس علاقے میں، یہ روڈ سائڈ میں پہلے تو یہاں بالکل ہی نہیں تھا. ابھی تو یہاں تو پورا بازار بن گیا ہے. یہ جو آبادی بڑھی ہے، لوکل آبادی، یہ یہیں کے لوگوں کے بال بچے ہیں یا باہر سے بھی آ کے لوگ آباد ہوئے ہیں؟ یہ زیادہ تر تو باہر سے ہی لوگ آیا ہے، یہاں کے لوگ اتنے نہیں ہیں. یہ جو باہر کے لوگ ہیں، ان کو یہاں کے جو پرانے لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ ان کو اچھا لگتا ہے باہر کی آبادی کا یہاں آنا یا برا مانتے ہیں؟ جی ہاں، اچھا تو نہیں لگتے ہیں یہاں کوئی بھی آنا باہر کے لوگ، لیکن اب انہوں نے ہی یہ مکان بنایا، دکان بنایا، کرائے کے لیے ہے، ان کو کچھ روپیہ پیسہ ملے، گھر کا خرچہ چلے، اسی لیے ان کو کرایہ دار بھی چاہیے. جب مکان بنایا تو اس لیے وہ کرایہ کے لیے ان کو کرائے پر ہی رکھتے ہیں. ویسے زمین ان کو نہیں بیچتے ہیں یہاں کے لوگ. کبھی آپس میں ان میں جھگڑے تو نہیں ہوتے؟ نہیں، ایسا تو ہمارے لداخ میں ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے. یہ بتائیے کہ آپس میں شادی بیاہ ہوتا ہے؟ جی ہاں، ہوتا ہے. لداخی لڑکی بہاری لڑکا، ایسی شادیاں ہوتی؟ ہاں، ایسے بھی کئی گورکھوں کے ساتھ بھی ہوا ہے، کئی ایسے باہر کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، وہ تو ہوتے ہیں. ویسے کیا اب جو زندگی کا انداز ہے، اب اس میں نئی چیزیں آ رہی ہیں، دنیا کھل گئی ہے، اب یہ دنیا سے اتنا کٹا ہوا نہیں رہا لداخ جتنا پہلے کبھی ہوگا. اس صورت سے آپ خوش ہیں یا آپ کو کوئی اندیشہ، کوئی خوف بھی ہے؟ ابھی تک تو ویسے ٹھیک ہی ہے، بہت خوشی ہے. اگر جیسے نیچے سے آج کل لیبر لوگ آتے ہیں، اس طرح مشکل بھی ہو سکتا ہے. جی ہاں، کیونکہ جیسے آسام وغیرہ میں ہوا تھا ایسا یہاں بھی ہو سکتا ہے. علاقہ تو چھوٹا سا ہے اور آدمی زیادہ ہوں گے، اور ہمارے یہاں تو ایک سمسیا ہے سر، یہ ہے کھانے پینے کے سردیوں کے لیے راشن کا سب سے زیادہ. اگر پچھلے سال کچھ ہوا تھا کمی بیشی، چاول آٹا وغیرہ نہیں ملتا تھا، اس سال تو اچھا گورنمنٹ نے بندوبست کیا ہے، ملا ہے. تو اگر ایسا ہوگا تو پھر مشکل بھی آ سکتا ہے.
स्पुतुक गांव के छोटे से दुकानदार ने बड़ी सच्ची बात कही थी। ये मार्च अप्रैल के दिन थे। चंद हफ्तों बाद लद्दाख का सुख चैन जाता रहा। उनका जो काम था वो अहले सियासत कर गुजरे, और जहां किसी को हकीर कीड़ा मारना भी गवारा न था, वहां इंसान इंसान का गला काटने लगा। कैसा सुकून था, कैसा खून खून हो गया। इंसान बस्तियों, खेतियों और दरियाओं की तरह अब जी चाहता है कि गौतम बुद्ध की इन वादियों के लिए भी कोई दुआ की जाए, हाथ उठाया जाए और दुआ की जाए कि इनमें ध्यान रहे, दुआ की जाए कि इनमें ज्ञान रहे। खुदा हाफिज।